अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सुमरो। आज के वीलाग में हम बात करेंगे मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल के हवाले से, बिलखसूस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके हवाले से, जो उसने हिकमत अमली अपनाई है। एक तरफ तो बानी PTI जो है वो उन्होंने पैगाम भेजा और अलीमा खान ने जो गुफ्तगू की अडयाला जेल के बाद गुज़श्ता रोज़, उसमें उन्होंने कहा कि बानी PTI ये कहते हैं कि आर्मी चीफ जो है वो न्यूट्रल हो जाएं। दूसरी तरफ एक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ महाज खोला गया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान के खिलाफ जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कायदे हिस्ब इख्तलाफ ने एक जो है वो दरख्वास्त दी है, जिसमें ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को काम करने से रोका जाए, क्योंकि जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं उसमें उनका जो मैंडेट था उसके मुताबिक उन्होंने काम नहीं किया। और तीसरी तरफ जो मुज़ाकरात के हवाले से बात की जाती है कि मुल्क के मफाद में मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं, और जो एक APC बुलाने का ऐलान हुआ था हुकूमत के, उस हवाले से भी कहा गया कि उसमें भी शिरकत करेंगे, लेकिन हुकूमत के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात से PTI इनकारी है। आज के वीलाग में हम इन 3 मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो PTI ने इनकार किया हुकूमत से मुज़ाकरात में। मौजूदा सूरत हाल को अगर आप सामने रखें तो मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये मसाइल तभी हल हो सकते हैं जब तमाम जो सियासी कुव्वतें हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो जाए। लेकिन अगर हम मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायज़ा लें तो ऐसा नज़र नहीं आता, क्योंकि पीपल्स पार्टी और हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो एक तरफ मौजूद है, तो दूसरी तरफ अपोजिशन की चंद जमातें जिनमें PTI बिलखसूस जो है वो हुकूमत के साथ किसी भी तौर पर मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। इसके मुल्की सियासत पर क्या असरात होंगे जावेद सुमरो, और किस नज़र से देखते हैं इस तरह की सियासत को, जब जहाँ पर अना परस्ती है, जहाँ पर मुल्की मफाद को साइड पे रख कर सिर्फ और सिर्फ जो है वो सियासत की जा रही है अपने मफादात की। देखें, मैं तो ये नहीं कह सकता कि ये अपने मफादात की सियासत करते हैं या अवाम के मफादात की सियासत करते हैं। ये क्या फ़ैसला करना तो काम है अवाम का। हम तो सिर्फ तज्जिया ही कर सकते हैं। वो तज्जिया मेरे नज़र में ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है शुरू से मोटो रहा है कि वो आगे अपने दूसरे फरीक के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं और प्रेशर टेक्टिक्स इस्तेमाल करके अपने दूसरे सियासी फरीक से कोई ना कोई सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। अब 2014-15 वाला जो धरना अगर हम देखें तो जो 120-22 दिन का जो धरना लगा था, उसके अंदर 126 दिन का धरना जो लगा था, उसके अंदर भी यही कहा गया था जी सिविल वार शुरू कर देंगे, बिजली के बिल जो है वो जलाए गए, क्या नहीं बातें की गई। खैर, वो एक नाखुशगवार वाक़या हुआ APS वाला। उसके बाद उनको जब कहा गया तो आप आ जाएं टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात करें, तो वो जाके बैठे। नवाज़ शरीफ साहब के साथ खुद जाके आप बैठे, और उससे पहले मियाँ नवाज़ शरीफ आपके घर आए। आपने हमेशा से ये चीज़ शुरू की कि जी हमने प्रेशर टेक्टिक्स करके एक बिल्कुल हाइप क्रिएट करनी है, उस हाइप के बाद जो है हमने आके बात करनी है। तो ये तो एक माजी एक करीब की ये तारीख है, हमारे सामने है। और गुज़िश्ता रोज़ जो मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने जो बात कही है अडयाला जेल के बाहर, वो उन्होंने खुद नहीं कही होगी, ये अंडरस्टूड है। वो उनकी सिस्टर हैं खान साहब की, उनसे कहीं ना कहीं बात हुई है, तभी तो ये बात बाहर निकली है, वरना इस तरह से इससे पहले ये कभी नहीं निकली थी। और जहाँ तक बात है न्यूट्रल रहने की, तो मुझे नहीं लगता इस वक्त इस पोजीशन में कि कोई भी इस्टेब्लिशमेंट या फौज है वो किसी इदारे किसी के साथ किसी के साथ इन्वॉल्व है या किसी सियासी मामले में इन्वॉल्व है। तो इस सारी सूरत हाल में अगर फ़ौज का हम किरदार देखते हैं तो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की इकनॉमी को बेहतर करने के लिए SIFC का जो इदारा है उसको संभाला है, ताकि लोगों को ट्रस्ट बिल्ट हो, बाहर में जो सरमायाकार हैं वो आएँ, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, ताकि पाकिस्तान के अंदर जॉब एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट हो, जॉब्स हों वो पैदा हों, ताकि लोगों को का जो मुआशी सर्कल है वो बेहतर तरीके से चलता रहे। अब इस सारी सूरत हाल पे फिर आके जो है सियासी जमातें अपनी पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर देती हैं, वो पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। और यहाँ पे भी अलीमा खान का बयान इस हद तक मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने भाई के कहने पे तो चलो ना किया हो, लेकिन भाई के साथ बातें करते हुए ये बात ज़रूर हुई होगी, तभी आके उन्होंने बात की है। तो जहाँ तक मेरी बात समझ आ रही है कि जो कैदो बंद की सऊबतें हैं वो मेरे ख्याल में खान साहब जो हैं अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। शायद वो ये सोच रहे हैं कि जी इस किस्म की बातें जो है सियासी
افق پر چھوڑ کے ایک لہر پیدا کی جائے، سیاسی تلاطم میں آ کے یہ چیز کوئی سامنے آ جائے تو شاید کہیں سے ایک کوئی امید کی لہر آ جائے، لیکن جو بظاہر میں سمجھتا ہوں اس میں نظر نہیں آ رہا کہ خان صاحب کہیں پہ ہمیں باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اتنے سارے مقدمات ہیں تو اتنی جلدی سے ان سے جان نہیں چھوٹتی ان جاوید کی. سمرو، آپ کی اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ موجودہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، ان کی میرے خیال میں پہلی یا دوسری پریس کانفرنس تھی جس میں ان سے اس حوالے سے سوال کیا گیا تھا، تو انہوں نے بڑا واضح طور پر جو پاک فوج ہے اس کا موقف بیان کیا تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سیاسی معاملات ہیں وہ سیاسی قوتیں آپس میں بیٹھ کر حل کریں، اور جو بھی منتخب حکومت ہوگی فوج اس کے ساتھ اسی طرح چلے گی، جو آئین کی حدود ہیں اس کے مطابق اس کا ساتھ دے گی، اور یہ فیصلہ بطور ادارہ کیا گیا ہے. تو بڑی واضح سی پالیسی، اور اسی پالیسی پر جو ہے وہ پاک فوج عمل پیرا ہے. اگر آپ اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی کے بیانات دیکھیں تو ماضی میں کبھی وہ جب حکومت میں تھے تو اس وقت یہ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ہی پیج پر ہے. پھر جب ان کی حکومت چلی گئی تو اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت شروع ہو گئی اور وہ جاری رہی، اور اس حوالے سے کچھ ایسی باتیں بھی کی گئیں جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست اور ریاستی اداروں کے وقار کو مجروح کرنے کے لیے اقدامات بھی کیے گئے یا ایسی باتیں بھی ہوئیں. لیکن جو گزشتہ روز ایک ڈیولپمنٹ ہوئی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں، تو آپ نے گزشتہ وی لاگ میں بھی جاوید سمرو یہ بات کی تھی کہ شاید جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ اب قید و بند سے کی صحبتوں سے تنگ آ چکے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں کسی طرح آزادی ملے. اور آج جو عظمیٰ بخاری جو صوبائی وزیر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ عمران خان جو ہے وہ پینترے بدل رہے ہیں کہ کسی طرح وہ جیل سے نکل سکیں. کس حد تک آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں پہلے بھی اپنے ویلاگس کے اندر یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اب صورتحال کچھ اس طرف جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر بیٹھی ہوئی قیادت ہے وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ باہر ہیں، اور عمران خان صاحب خود بھی کچھ بہتر سمجھ رہے ہوں گے. ایک سال کا عرصہ ہو گیا ان کو جیل کے اندر. تو جیل جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے، خاص طور پر کوئی پولیٹیکل پرسنالٹی ہو. ہاں، وہاں جا کے جیل کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جب آپ بیرک کے اندر موجود ہوتے ہیں تو آپ اکیلے ہوتے ہیں. آپ کو پڑھائی کا موقع ملتا ہے، آپ کو سوچنے کا موقع ملتا ہے، آپ بہت کچھ دیکھتے ہیں. بطور سیاسی قیدی ظاہر ہے آپ کو مارا پیٹا نہیں جاتا، لیکن وہاں پہ پولیس کا زد و کوب نہیں ہوتا آپ کے اوپر. لیکن ایک چیز تو واضح ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں پہ آ کے جب ایک پولیٹیکل لیڈر جا کے قید ہوتا ہے تو اس کو بہت کچھ سوچنے کا موقع ملتا ہے. تو اس سارے ٹینیئر کے اندر بھی ان کو سوچنے کا موقع ملا ہوگا، تو سوچ کے تب جا کے انہوں نے نیوٹرل رہنے کی بات کی ہے. اور نیوٹرل رہنے کی بات اس طرح سے نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت عملی ضرور ہوگی. جہاں تک میں سمجھتا ہوں، جو میں نے پولیٹیکل ہسٹری پاکستان کی دیکھی ہے اس میں یہی ہے کہ جب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک حکمت عملی ضرور ہوتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس کو کس حد تک آگے لے کے جا رہے ہیں. اب جو دوسرے دوست اب نیکسٹ ویک میں جا کے ان سے ملاقات کریں گے، چونکہ ڈیز مقرر ہیں، ان ڈیز میں جا کے ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو اس میں جب وہ بات کریں گے تو ظاہر یہ سوال ہم صوافی جو ہیں وہاں ملاقاتوں کے بعد ان سے ضرور پوچھیں گے کہ جی آپ بتائیں اس چیز کو کس طرح سے کرنا ہے. تو یہ چیز ابھی بھی یہی ہے، یہ مجھے ابھی بھی اس طرح سے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں جا کے یہ پھر یو ٹرن آ جائے کہ جی ہم نے تو ایسی بات نہیں کہی تھی. جیسے انہوں نے 9 مئی والے واقعات کے حوالے سے کہا کہ جی ایچ کیو کے سامنے ہم نے مظاہرے کی بات اس اینگل سے نہیں کی تھی کہ وہاں جا کے تشدد اور وہاں پہ جا کے پرتشدد مظاہرے کیے جائیں. تو یہ ان کی عادت ہے، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کی. لیکن جہاں تک بات ہے عمران خان کی، تو عمران خان صاحب جب تک خود سامنے آ کے بات نہیں کرتے، ان سے سوال نہیں کیا جاتا، تب تک یہ بات جو ہے مجھے مبہم نظر آتی ہے. جاوید سمرو، ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے اور وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل. اور سپریم جوڈیشل کونسل میں اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کی طرف سے درخواست دی گئی ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ اسے کام سے روکا جائے، اور الیکشن کمیشن نے 8 فروری کے انتخابات میں اس طرح کام نہیں کیا جو اس کی ذمہ داری تھی. یہ تو ایک ایشو ہے. اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو عدم اعتماد کیا گیا عدالتوں پر بھی. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کے حوالے سے کیا کہا گیا، ان کے حوالے سے درخواست کی بات کی گئی، سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے کی بات کی گئی. پھر عمران خان صاحب کی طرف سے بیان آیا کہ جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، وہ ان سے متعلقہ اور پی ٹی آئی سے متعلقہ مقدمات جو ہیں وہ نہ سنیں، ان کی سماعت نہ کریں. تو کس ادارے پر اعتماد ہے، کس ادارے پر اعتماد کیا جائے؟ پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے؟ یہ تو ہر طرف ایک نیا محاذ کھولے جا رہی ہے. دیکھیں، محاذ کھولنا تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی پرانی عادت ہے. جب سے وہ پاپولیرٹی انہوں نے حاصل کی اور حکومت کی طرف وہ آئے تو انہیں ہر وقت کوئی نہ کوئی محاذ کھولے رکھا.
آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بار انہوں نے کسی ملاقات میں کہا تھا خان صاحب نے کہ جی پاکستان میں جو پی ایس ایل کھیلنے کرکٹرز آ رہے ہیں وہ ریلو کٹے ہیں. بھائی آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ اب جیسے بھی کرکٹرز ہیں پاکستان کھیلنے آئے, پاکستان کا امیج بہتر کرنے آئے تھے. اس قسم کی جو اسٹیٹمنٹس دینے کے بعد پاکستان کے اندر ایک نیا محاذ کھل جاتا ہے. تو وہ اس قسم کی محاذ آرائیوں میں ان کو شاید بات کرتے ہوئے شاید سمجھ نہیں آتی, لیکن وہ محاذ آرائی پھر بن جاتی ہے. ہو سکتا ہے خان صاحب کا ایسی باتیں کرنے کے لیے مقصد کچھ اور ہو, ان کی بات کرنے کا انداز کچھ اور ہو, لیکن جب وہ اسٹیٹمنٹ پولیٹیکل پرسنالٹی کی جانب سے آتا ہے تو وہ پھر ایک موومنٹ بن جاتی ہے, ایک صورتحال بن جاتی ہے. تو اس سارے عمل کے اندر جو دیکھا ہے ہم نے آج پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکرٹری جنرل ہیں عمر ایوب صاحب کی جانب سے علی ظفر نے جو درخواست داخل کی ہے, شکایت کہا جائے, کمپلینٹ بیسیکلی سپریم جوڈیشل کونسل میں داخل ہوتی ہے, وہ انہوں نے ارسال کر دی ہے, وہاں بھیج دی ہے. اور اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر جو چیف الیکشن کمشنر اور باقی جو 4 معزز ممبران ہیں الیکشن کمیشن کے, ان کے اوپر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی انہوں نے جو 8 فروری کے بعد جو صورتحال ہے, 8 فروری جو عام انتخابات کا دن تھا, اس دن سے لے کر اس سے پہلے پوسٹ اور پری جو بھی الیکشنز کی صورتحال تھی اس میں الیکشن کمیشن نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. اس کے اندر بھی انہوں نے خاص طور پر صرف یہی بات کی کہ پی ٹی آئی کو نشانہ بنایا گیا, پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لیا گیا. نو ڈاؤٹ ظاہر ہے درخواست اگر پی ٹی آئی کر رہی ہے تو اپنے ہی گریوینسز اس کے اندر بتائے گی, تو انہوں نے اپنے ساری چیزیں بتائی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس چیز کو کس حد تک گہرائی کے ساتھ دیکھتی ہے کہ آیا ان کی جو ہے وہ سنتی ہے یا نہیں سنتی. پہلی بار چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ایسا ہوا ہے کہ ایک آدھ کیس ایسا ہے جس میں سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگز کو باقاعدہ اعلامیہ کے طور پر جاری کیا گیا. اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر یہ کیس سنا گیا, یہ درخواست اور شکایت سنی گئی پاکستان تحریک انصاف کی, چونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جو ہے وہ اوپن نہیں ہوتا, اکثر جو ججز کے خلاف یا کسی سینئر ایسے آئینی عہدہ رکھنے والی شخصیت کے خلاف اگر کوئی شکایت جاتی ہے تو وہ نہیں ہوتا. لیکن ایک آدھ مقدمات ایسے ہیں جس میں انہوں نے اوپن ہوئی ہے, سماعت جس میں ہوئی ہے, تو اس ساری صورتحال کو دیکھیں گے کہ اگر یہ بھی درخواست اگر سنی جاتی ہے سپریم جوڈیشل کونسل سے, اور مجھے امید ہے کہ سنی جائے گی, کم از کم نوٹس چلے جائیں گے اور اس کی سماعت ہوگی اور معلومات مل بھی جائیں گی, تو اب وہ دیکھنا ہے کہ وہ اس کو کس سنجیدگی تک جا کر کونسل جو ہے اس کو سن کر ایک چھوٹا فیصلہ سا کرتی سوال ہے. کہ آج ایک مشترکہ کمیٹی بنائی گئی ہے, تحقیقاتی کمیٹی, جو پی ٹی آئی کے میڈیا سیل پر چھاپا پڑا اور یہ کہا گیا کہ وہاں پہ بہت ایک بڑا ڈس انفارمیشن سیل بنایا گیا تھا جو پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے خلاف مختلف پروپیگنڈے میں حصہ لے رہا تھا. تو جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی جو بنائی گئی ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں وہ جو سارا ایپیسوڈ ہے اس پہ ہم اگر دیکھیں آپس میں بیٹھے ہیں فیصل, کہ پاکستان میں کسی بھی سیاسی جماعت کا سوشل میڈیا ونگ اتنا مضبوط نہیں جتنا پاکستان تحریک انصاف کا ہے. آپ نے ان کے دور حکومت میں دیکھا کہ وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں باقی میڈیا ہاؤسز کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں باقی جو نیوز چینلز ہیں, میڈیا ہاؤسز ہیں, ان کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں سوشل میڈیا ہی بہت ہے. تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی کھیلتے تھے. اب ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا, لیکن وہ اس ہتھیار کو یا اس آلے کو انہوں نے جس پازیٹیو وے میں استعمال کرنا چاہیے تھا اس کو اس پازیٹیو وے میں استعمال نہیں کیا. الٹیمیٹ یہ ہوا, ظاہر ہے جو قانون ہے وہ خود حرکت میں آتا ہے جب زیادہ چیز ایکسس کر جائے, کراس کر جائے اپنے لیمٹس, تو پھر ظاہر ہے قانون حرکت میں آتا ہے. قانون حرکت میں آیا, وہاں پہ سارا کچھ ہوا, آپ نے دیکھا. اب وہ کمیٹی ظاہر ہے اس کے اندر جو لوگ شامل ہوں گے وہ آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہوں گے, وہ تمام کے تمام لوگ ان چیزوں کو دیکھ کے انالائز کر کے وہ رپورٹ دیں گے کہ اس رپورٹ میں یہ سارا کچھ کہاں سے کس طرح سے ہوا. تو چیزیں ابھی کہنا کچھ قبل از وقت کہ کیا ہوگا, لیکن یہ کمیٹی ظاہر ہے اپنی کام کر کے رپورٹ تو دے گی. بہت شکریہ جاوید سمرو. جو اب تک کی صورتحال ہے اس میں جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے اس میں واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی ہر طرف محاذ آرائی کی سیاست کر رہی ہے. لیکن اگر پی ٹی آئی کو قومی دھارے میں رہنا ہے, پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر اپنے لوا منوانا ہے, تو ظاہر ہے اسے مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا اور یہ محاذ آرائی کی سیاست کو ترک کرنا ہوگا. دوسرا, جو ریاستی اداروں کے خلاف ایک کمپین جاری ہے اس سے لا تعلقی کا اظہار کرنا ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت جلد آپ کے پاس ایک نئے وی لاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.